दामन कुछ नेकियों से खाली रह जाएगा, इसीलिए आप सलाम तक बैठे, क्योंकि जहाँ पर अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र होता है वहाँ पर जो सामाईन बैठे रहते हैं, यानी आप हजरात को अल्लाह के नूरी फरिश्ते आते हैं और अपनी नूरी परों से ढांक लेते हैं। सुभान अल्लाह। यानी आप अल्लाह के नूरी फरिश्तों के परों के नीचे बैठे हुए हैं और आप पर अल्लाह तबारक व तआला की रहमतें बरस रही हैं। वक्त के किल्लत दामनगीर है, मैं शुरू हो रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फज़्ज़ल सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अलल आलमीना जमीआ वअक़ामहु यौमल क़ियामति लिलमुज़निबीनल मुतलव्विसीनल ख़त्ताईनल हालिकीना शफ़ीआ फ़सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व बारक अलैहि वअला कुल्लि मन हुवा महबूबुन व मर्ज़ियुन लदैहि सलातुन तबक़ा व तदूमु बिदवामिल मलिकिल हक़्क़िल क़य्यूम व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना सय्यदना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कसर बाकी ना रखी बज़्म इनका जगमगाने में, कसर बाकी ना रखी बज़्म इनका जगमगाने में। अरब में चांद निकला, चांदनी फैली ज़माने में, और किसी शय की तमन्ना ही नहीं हमको ज़माने में, किसी शय की तमन्ना ही नहीं हमको ज़माने में। मदीना लिख दिया जाए हमारे आबोदाना में, और हिरा के गार से शम्मे नबूवत की किरण फूटी, हर सू उजाला हो गया, उजाला हो गया हर सू ज़माने में। हिरा के गार से शम्मे नबूवत की किरण फूटी, उजाला हो गया हर सू ज़माने में। आइए बिला तमसील नबी और आले नबी पर झूम झूम कर दरूद पाक पढ़ ली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादानी जुदी वल करम मंबई इल्मी वल हिल्मी वल कमालिहि व सहाबी बारिक वसल्लम। सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। तहकीक के आ गया तुम्हारे पास अल्लाह की जानिब से एक नूर और रोशन किताब। नूर से मुराद हमारे नबी है, नूर से मुराद हमारे नबी है, और किताब मुबीन से मुराद अल्लाह का कुरान पाक। तो मिल्लत के नौजवानों, आज सारी दुनिया में लोग जश्न ईद मिलादुल नबी को बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं, सजाते हैं, रचाते हैं। लेकिन जब ये आमदे रसूल का वक्त आता है, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको मिर्ची लगती है, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको मिर्ची लगती है। मिल्लत के नौजवानों, अल्लाह ने अपने महबूब को किस जगह में भेजा कि लंदन जैसी खुशनुमा हाल, जैसी खुशनुमा जगह में भेजा कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब को कहाँ पर भेजा? मक्का की वादिए गैर ज़ी ज़रा में बंजर ज़मीन पर भेजा। कहाँ पर भेजा? जहाँ पर ताकतवर कमज़ोरों पर जुल्म उठाया करते थे, उस जगह में भेजा। उस जगह पर भेजा जहाँ पर इंसानियत नाम की कोई चीज ही नहीं थी। उस जगह में भेजा जहाँ पर लोग लड़कियों को, छोटी छोटी बच्चियों
बच्चियों को जिंदा दरगोर कर दिया करते थे। मिल्लत के नौजवानों अपनी बेटी को अपने हाथों से जिंदा गाड़ दिया करते थे। अल्लाह अकबर कबीरा। बच्चियां दुआ कर रही थी, माएँ अपनी आंचल फैलाकर परवरदिगार आलम की बारगाह में ये दुआ करती रहती थी, ऐ मौला आखिर कब तक अपनी बच्चियों को हम इस तरह जिंदा दरगोर होते हुए देखेंगे। आखिरकार तमाम माओं की दुआएं परवरदिगार आलम की बारगाह में जाकर काबिल कबूल हो गई। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, ऐ रूहुल अमीन, ऐ बुलबुल सिदरा को छोड़ दे, जा पहले आसमान के फरिश्ते से कह दे आसमान को सजा दे, दूसरे आसमान के फरिश्तों से कह दे आसमान को सजा दे, तीसरे आसमान के फरिश्तों से कह दे तीसरे आसमान को सजा दे, चौथे को सजा दे, पांचवें को सजा दे, छठे को सजा दे, सातवें को सजा दे, जमीन को सजा दे, कायनात को सजा दे, अर्श आज़म को सजा दे। औरों से कहे कि बन कर सज कर सवता तैयार खड़ी हो जाए। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह फरिश्तों ने अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म की तामील की। सारी कायनात को सजा दिया गया और पहले आसमान को, दूसरे आसमान को, तीसरे आसमान को, चौथे आसमान को, पांचवें आसमान को, सातवें आसमान को, अर्श आज़म को, और मशरिक में एक झंडा, मगरिब में एक झंडा, काबे के छत में एक झंडा। जब सारी कायनात को सजा दिया गया, पहले आसमान के फरिश्ते दूसरे आसमान के फरिश्तों से पूछते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने सारी कायनात को सजाने का हुक्म दिया है, जरा ये बताओ कि होने वाला क्या है। दूसरे आसमान के फरिश्ते ये जवाब देते हैं कि हमें मालूम नहीं क्या होने वाला है, मगर ये सजावटें देखकर ऐसा लगता है कि कुछ होने वाला है। दूसरे आसमान के फरिश्ते तीसरे आसमान के फरिश्तों से पूछते हैं, जरा ये बताओ कि अल्लाह ने कायनात को सजाने का हुक्म दिया है, मगर होने वाला क्या है। वो भी यही जवाब देते हैं, मालूम नहीं क्या होने वाला है, मगर ये सजावटें देखकर ऐसा लगता है कुछ होने वाला है। और सारे फरिश्ते बुलबुल सिदरा, रूहुल अमीन, जिब्रील आमीन से पूछने लगे, ऐ जिब्रील आमीन, तुम्हें तो खुदा का हुक्म हुआ है, तुम जानते हो कि बताओ कि अल्लाह ने जमीन को सजाने का हुक्म क्यों दिया, सारी कायनात को सजाने का हुक्म क्यों दिया, और ये झंडे लगाने का हुक्म क्यों दिया, आखिर होने वाला क्या है। जिब्रील ने कहा, सुनो, सिर्फ सजाने का हुक्म हुआ है, मगर क्या होने वाला है ये मुझे मालूम नहीं है, और मगर सजावट देखकर ऐसा लगता है कुछ होने वाला है। तब मैंने तसव्वुर के आलम में परवरदिगार आलम से सवाल किया, ऐ मालिक व मौला, ऐ सारी जगह पालनहार, ऐ सारे आलम का बादशाह, तूने कायनात को सजाया, आसमान को सजाया, अर्श आज़म को सजाया, आखिर बता होने वाला क्या है। तो रब ने ये पुकारा, ऐ रसूल सुन, आज दुनिया में मेरा हबीब जाने वाला है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, मुख्तार की आमद, दिलदार की आमद, आहा की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आज शहीद आज़म कमेटी वालों ने हाल देखो, गौस नगर में कहीं पर मस्जिद अक्सा बनाया है, तो कहीं पर मदीना मुनव्वरा बनाया है, कहीं पर काबा शरीफ का मंजर बनाया है, तो कहीं पर बगदाद के राजा, बगदाद के शहंशाह गौसे आज़म का मज़ार अक़दस का नक्शा खींचा है, कहीं पर हिंदुस्तान के शहंशाह ख्वाजा गरीब नवाज का रौज़ा बनाया है, तो कहीं पर आला हज़रत का मज़ार बनाया है, तो कहीं पर मुजाहिद मिल्लत का रौज़ा अनवर बनाया है, तो कहीं पर गुलशने गौस पाक, औलादे गौस पाक, सैयद नसीम अख्तर कादरी का मज़ार पाक बनाया है, कहीं पर बाबा जान का, तो कहीं पे मामा जान का। तो मिल्लत के नौजवानों, ये सजावटें जो हम कर रहे हैं, अपने घर को जुर्रियां लगा रहे हैं, झंडे लगा रहे हैं, गलियों को सजाते हैं, मदरसों को सजाते हैं, किसी ऐरे गैरे की सुन्नत नहीं है, बल्कि खुद जिब्रील आमीन की सुन्नत है। सही बात, हक।
آج لوگ کہتے ہیں کہ یہ فضول کا خرچ کیوں ہے؟ نثار تیری چہل پہل پہ، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول۔ یہ عاشقوں کا عقیدہ ہے۔ کس کا ہے؟ دونوں ہاتھوں کو اٹھائیں۔ کس کا ہے؟ عاشقوں کا ہے۔ ہاتھ ہلاتے رہیے، ہاتھ نیچے مت کریے۔ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی کو خوشیاں منا رہے ہیں۔ سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ حضرات تقریر تو ہو گئی ہے، ایک طرف حضرت علامہ مولانا عبدالرقیب منانی صاحب ان کی تقریر آپ نے سماعت فرمائی، اور دوسری طرف حضرت علامہ مولانا عقیل مجاہدی صاحب قبلہ کی بھی تقریر سماعت فرمائی، اور میرے بعد ایک نایاب خطیب ہے، آپ اسے بھی ملاحظہ فرمائیں گے انشاءاللہ۔ ملت کے نوجوانوں، ہمارے نبی کتنے سونے ہیں، ہمارے نبی کتنے پیارے ہیں، ہمارے نبی کتنے اچھے ہیں۔ ہمارے آقا مشرق کے آقا، مغرب کے آقا، شمال کے آقا، جنوب کے آقا، سارے کائنات کے آقا۔ ملت کے نوجوانوں، قرآن کہہ رہا ہے نبی نور ہے۔ کیسے نور ہے؟ میں آپ کو دلیل پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرما لیں۔ ملت کے نوجوانوں، رمضان المبارک کا مہینہ ہے، سحری کے وقت میں ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کپڑے سی رہی تھی، اللہ اللہ چراغ کی روشنی میں کپڑے سی رہی تھی۔ ہوا کا جھونکا آیا کہ چراغ بجھ گیا اور سوئی ہاتھ سے گر گئی۔ اللہ اللہ، اندھیری رات میں اگر ہاتھ سے سوئی گر جائے کوئی کیسے تلاش کرتا ہے جانتے ہیں؟ جیسے آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا ہو اور دونوں ہاتھ کو زمین پہ پھیر رہا ہوتا ہے کہ ہماری سوئی مل جائے۔ اسی طرح ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے زمین پر جو ہے ہاتھ کو پھیر رہی تھی، سوئی کو تلاش رہی تھی۔ اتنے میں میرے سونے آقا، پیارے آقا، سب کے آقا، نبیوں کے نبی، تمام نبیوں کے انبیاء، تمام نبیوں کے سردار، ہم سب کے آقا مصطفیٰ جان رحمت تشریف لاتے ہیں، دروازے پر آتے ہیں اور پوچھتے ہیں، اے میری پیاری عائشہ، یہ اندھیری رات میں کیا تلاش رہی ہو؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت عائشہ عرض کرتی ہے، یا رسول اللہ، میں کپڑے سی رہی تھی اور ہوا کا جھونکا آیا، چراغ بجھ گیا، ہاتھ سے سوئی گر گئی ہے، اسے ڈھونڈ رہی ہوں۔ اتنا سننا تھا، سونے آقا نے مسکرا دیا، اللہ تبسم فرمایا۔ نبی کا مسکرانا تھا کہ نبی کے منہ مبارک سے نور نکلا، اتنا نور نکلا، اتنا نور نکلا کہ پورا گھر اجالا ہو گیا، اور اس کی روشنی میں عائشہ نے سوئی چن لیا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ جبھی تو سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، صبح و طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے بالا نور کا، صبح و طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے بالا نور کا، صدقہ لے لے نور کا، آیا ہے تارا نور کا، اور میں گدا تو بادشاہ بھرتے پیالہ نور کا، صدقہ لے لے نور کا، آیا ہے تارا نور کا، اور تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا۔ تو ہے عین نور یا رسول اللہ، تو ہے عین نور، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا، سب گھرانہ نور کا۔ جانتے ہیں کیسے؟ امام حسن کو دیکھو، یہ بھی نور ہے، امام حسین کو دیکھو، یہ بھی نور ہے، زین العابدین کو دیکھو، یہ بھی نور ہے۔ اب آگے بڑھیے، بغداد کے راجہ کو دیکھو، یہ بھی نور ہے، اجمیر کے خواجہ کو دیکھو، یہ بھی نور ہے، مخدوم شملہ کو دیکھو، یہ بھی نور ہے، ثابت کلیری کو دیکھو، وارث پاک کو دیکھو، یہ بھی نور ہے۔ آگے بڑھو، اڑیسہ کے سرزمین پر نسیم سرکار کو دیکھو، یہ بھی نور ہے، وسیم سرکار کو دیکھو، میرے پاپا کو دیکھو، میرے ماما کو دیکھو، نور ہے، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اور فیس بک پر، واٹس ایپ پر ایک پاخندی پنڈت جس کا نام نرسنگانند سرسوتی ہے،
وہ ہمارے نبی کی شان میں مغلاظ بنتا ہے، ہمارے نبی کی شان میں گستاخیاں کرتا ہے۔ ارے اسے کیا پتا کہ ایک گستاخ رسول جس کا نام کملیش تہواری تھا، وہ نبی کی شان میں گستاخیاں کیا، اللہ نے اس کو ایسا سزا دیا، وہ کتے کی موت مرا، اسی کے لوگوں نے اسی کو مارا۔ اب دیکھیے نرسمہ نند کا بھی کیا حال ہوتا ہے۔ میں حکومت کو للکار کر یہ کہتا ہوں کہ اسے سزا دیا جائے، دشمن رسول کا، وہ غدار رسول ہے، ہمارے نبی کی شان میں گستاخیاں کرتا ہے۔ اگر حکومت اسے سزا نہیں دے پا رہی ہے تو غوث نگر کے گوشت نگر میں بھیج دے، غوث نگر کے چھوٹے چھوٹے بچے سے لے کر جوانوں سے لے کر بوڑھے تک اس پر ایسی گولیاں چلائیں گے کہ اس کے ساتھے کو پاکدار کر دیں گے۔ غوث نگر کے دیوانوں سنو، ہم نبی کے دیوانے ایسے دیوانے نہیں ہیں جو نبی کی شان میں گستاخیاں کرتا ہے، ہم اس کی گردن کو اڑا دیتے ہیں۔ گستاخ نبی کی ہے ایک سزا، سر تن سے جدا، سر تن سے جدا۔ تو ملت کے نوجوانوں یاد رکھو، کہیں بھی جاؤ، اگر کوئی نبی کی شان میں گستاخیاں کرتا ہے تو اس کو جواب دو، ورنہ میدان محشر میں کیا منہ دکھاؤ گے۔ ملت کے نوجوانوں، ہم اپنے نبی کے محبت میں الفت کا دم بھرتے ہیں، کہتے ہیں نبی کے غلام ہیں، لیکن نبی کی شان میں گستاخیاں کی جا رہی ہے۔ وہ پاخندی پنڈت نبی کی شان میں بے ادبی کیا جا رہا ہے، مغلاظ بنتا جا رہا ہے۔ ملت کے نوجوانوں، لیکن کوئی جواب دینے والا نہیں مل رہا ہے۔ میں سلام کرتا ہوں مفتی سلمان اظہری صاحب کو کہ جنہوں نے اسے مباہلہ کی دعوت دی اور کہا اے نرسمہ نند، ابھی بھی نبی کے غلام زندہ ہے، ابھی بھی نبی کے چاہنے والے زندہ ہے، تو وہاں مباہلے ایک طرح اگلی پریشہ دے دے، تو بھی آگ میں اپنے بھگوان کا نام لے کر اتر جا، میں جس نبی کو مانتا ہوں اسی نبی کا نام لے کر اتر جاؤں گا۔ مگر وہ گیدڑ اپنے بل سے باہر نہیں نکلا، اور کیا کہا اس نے کیا کہا جانتے ہو؟ کہ مجھے پولیس نے گھیر رکھا ہے۔ 2020 کی ویڈیو نکال کر دکھا رہا ہے کہ مجھے جو ہے پولیس نے پکڑ رکھا ہے، پولیس جانے نہیں دے رہی ہے۔ جانتے ہو اس لیے کہ حق کے سامنے باطل کو ہمیشہ جھکنا پڑتا ہے۔ ملت کے نوجوانوں، وہ پاخندی ضرور ہے مگر وہ اتنا جانتا ہے یہ غلام رسول ہے، اللہ اس کی مدد ضرور کرے گا، اسی لیے وہ چھپ گیا۔ ملت کے نوجوانوں، ہمیں بھی چاہیے کہ جگہ جگہ سے، گلی گلی سے اس کے نام پر پتلا بنا کر جلانا چاہیے۔ اس گستاخ رسول کو یہ پتا چلے کہ دنیا میں نبی کے غلام زندہ ہے، نبی کے چاہنے والے زندہ ہے، نبی کے عاشق زندہ ہے۔ کوئی ہے مجمع سے جو نعرہ لگا رہا ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ ملت کے نوجوانوں، بس آخری جملہ کہہ کر، کیونکہ میں جانتا ہوں آپ سننے کے موڑ میں نہیں ہے۔ یہاں بیٹھے ہیں، سناؤ، سنیں گے؟ سرکار کی پیدائش سنیں گے؟ سننا چاہتے ہیں؟ سرکار کی پیدائش سنیں گے؟ حضرت آمنہ فرماتی ہے، سیدہ طاہبہ جنت کی عورتوں کی سردارہ، حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ جب میرے آقا پیدا ہوئے، تشریف لائے دنیا میں، تو مجھ سے اتنا نور نکلا کہ میں نے مشرق سے لے کر مغرب تک کے جتنے بھی محلات تھے سب کو دیکھے، ملک شام کے محلات کو میں نے اپنے آنکھوں سے ملاحظہ فرمایا۔ تو ملت کے نوجوانوں سنو، حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں، ہم اپنے گھر میں بچوں کو کھیلنے کے لیے کھلونا کا انتظام کرتے ہیں،
جانتے ہیں کیوں کرتے ہیں؟ جانتے ہیں تاکہ ماں کو تھوڑی دیر تک کچھ کام کر لے، ورنہ بچہ ماں کو اور اس کے والد کو بہت پریشان کرے گا۔ اگر بچہ 1-2 گھنٹہ کھلونا دے دیا جائے تو کھیلتا ہے، مگر ہماری حیثیت کیا ہے؟ ہم پلاسٹک کا کھلونا دیتے ہیں تو کبھی ربڑ کا کھلونا دیتے ہیں، کوئی اور مالدار ہے لوہے کا کھلونا دیتا ہے، کوئی اور مالدار ہے تو وہ کیا کرتا ہے پیتل کا، کوئی اور مالدار ہے چاندی کا کھلونا دیتا ہے، کوئی اور مالدار ہوتا ہے سونے کا دیتا ہے۔ اسی طرح اپنی اپنی حیثیت کے مطابق جو ہے بچوں کو کھلونا لا کر دیتے ہیں اور بچے اس کھلونا سے کھیلا کرتے ہیں۔ ہمارے نبی کا زمانہ طفولیت بھی گزرا ہے، ہمارے نبی بھی کھیلے ہیں، ہمارے نبی بھی کھلونے سے کھیلے ہیں، مگر ملت کے نوجوانوں ہمارے بچوں کا کھیلنا اور ہے اور نبی کا کھلونا اور ہے۔ کس طرح ملاحظہ فرما لیں ملت کے نوجوانوں، آپ جانتے ہیں جب ہم اپنے بچوں کو کھلونا لا کر دیتے ہیں تو پلاسٹک کا، ربڑ کا، لوہے کا، پیتل کا، تانبا کا، چاندی کا، سونا کا، مگر حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے کہ جب میں آقا کو سلائی اور سلا کر کچھ کام کرنے کے لیے چلی گئی، تھوڑا کام کرنے کے بعد میں واپس آئی تاکہ میں یہ دیکھ سکوں کہ آقا سو رہے ہیں یا جاگ رہے ہیں۔ ملت کے نوجوانوں سنو دل تھام کر سنو، اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے کہ جب میں واپس آئی تو کیا دیکھ رہی ہوں کہ آقا سو نہیں رہے ہیں بلکہ جاگ رہے ہیں، اور ہرولے میں اور جھولے میں سرکار کی انگلی گھوم رہی ہے۔ ملت کے نوجوانوں اللہ اللہ، حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے کہ سرکار کی انگلی کبھی دائیں جا رہی ہے، حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے سرکار کی انگلی کبھی بائیں جا رہی ہے، کبھی سرہانے جا رہی ہے، کبھی پلٹی جا رہی ہے۔ اللہ اللہ، حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے کہ جب سرکار کی انگلی دائیں جا رہی تھی میں نے دیکھا آسمان کا چاند بھی دائیں جا رہا تھا، میں نے دیکھا جب سرکار کی انگلی بائیں جا رہی تھی تو آسمان کا چاند بھی بائیں جا رہا تھا، جب سرکار کی انگلی بائیں جا رہی تھی تو آسمان کا چاند بھی بائیں جا رہا تھا، جب سرکار کی انگلی سرہانے جا رہی تھی تو آسمان کا چاند بھی سرہانے جا رہا تھا۔ یعنی آقا کے انگلی کے اشارے سے آسمان کا چاند گھوم رہا ہے اور میرے ذہن میں اعلیٰ حضرت کا وہ اشعار گھوم رہا ہے، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا پانچ اشاروں پر کھلے والا نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانا۔ ملت کے نوجوانوں سنو، آج ہم غوث نبوت کی سرزمین پر بیٹھ کر نبی کا ذکر کر رہے ہیں، کیا نبی ملاحظہ نہیں فرما رہے ہیں؟ بتائیے کیا نبی ملاحظہ نہیں فرما رہے ہیں؟ اس کی دلیل دیتا ہوں، سنو۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، آقا آرام فرما رہے ہیں، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گود میں اپنا سر مبارک رکھ کر آرام فرما رہے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں، اے میری پیاری عائشہ، جب نبی کوئی بات کرتے تھے تو مسکراتے تھے، سبحان اللہ، لہجے کے بولیے سبحان اللہ، جب نبی کوئی بات کرتے تو مسکراتے، سبحان اللہ۔ ملت کے نوجوانوں، مسکرانا نبی کی سنت ہے، مسکرائیے، آپ بھی مسکرائیے، مسکرانا نبی کی سنت ہے۔ ملت کے نوجوانوں، نبی نے فرمایا، اے میری پیاری عائشہ، آسمان کی طرف دیکھو، آسمان کی طرف دیکھا، کہا اے میری پیاری عائشہ کچھ نظر آیا؟ کہا نہیں حضور میں نے کچھ نہیں دیکھا۔ اب نبی نے کیا کیا؟ اپنا مزمل والا چادر حضرت عائشہ کے سر میں رکھ دیا اور چادر پہ رکھنے کا سر پہ رکھنے کے بعد نبی نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ اب آسمان کی طرف دیکھو۔ اللہ اکبر کبیرہ، اب جب چادر نبی کا نور والا چادر حضرت عائشہ کے سر پہ رکھنے کے بعد حضرت عائشہ آسمان کی طرف دیکھتی ہے تو عرض کرتی ہے، یا رسول اللہ مجھے آسمان میں ابر بارہ نظر آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اسام رسولی کو رک کر یہاں کے لے دیا جائے کہ وہ مصطفیٰ جب مدینے میں بیٹھ کر عائشہ کو ان آسمان پہ ابر بارہ دکھا سکتا ہے تو ہم مدینے میں رہ کر آج جو میں غوث نگر کی سرزمین پر تقریر کر رہا ہوں، میرا تقریر کرنا، آپ کا تقریر سننا، سبحان اللہ کہنا، وہ میرا مصطفیٰ مدینے سے ملاحظہ فرما رہا ہے۔ زندہ باد زندہ باد، میرا مصطفیٰ مدینے سے ملاحظہ فرما رہا ہے۔ ملت کے نوجوانوں، اور آقا نے خود فرمایا
کہ کہیں سے سلام کرو، دنیا کے کسی کونا سے، ابو داؤد شریف کی حدیث پاک ہے، دنیا کے کسی کونا سے کہیں سے جب کوئی کہتا ہے یا نبی سلام علیہ، کیا کہتا ہے؟ یا نبی سلام علیہ، نبی فرماتے ہیں کہیں سے سلام کرو، میں تمہارے سلام کو سنتا بھی ہوں اور سلام سن کر مدینے سے رہ کر اس کا جواب بھی دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو ملت کے نوجوانوں، آج جو ہم یہاں تقریر کر رہے ہیں، ہمارے علماء جو بیان کر رہے ہیں اور آپ جو سن رہے ہیں، یہ اللہ کے رسول ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ اور اللہ جس کی آواز کو اور جس کا بولنا، جس کا سننا نبی ملاحظہ فرماتے ہو، یعنی ہم جس کے نظروں کے سامنے ہو، بتاؤ کیا وہ جنت میں نہیں جائے گا؟ کیا مصطفیٰ کا میدان محشر میں ہمیں نہیں پہچانیں گے کہ ہمارے غلام ہیں، یہ ہمارے غلام ہیں، یہ ہمارے غلام ہیں، یہ میرے غلام ہیں، یہ میرے غلام ہیں؟ جب غوث نگر کی سرزمین پر ذکر ہو رہا تھا بالا ربیع الاول شریف، یعنی میری پیدائش کی روز، تب یہ جلسہ سجا کر، سامیانہ لگا کر اور علماء کو بلا کر ان سے تقریر کرا رہے تھے، سن رہے تھے۔ تو ملت کے نوجوانوں، جب نبی میدان محشر میں اشارہ کر دیں گے تو ہمارا دنیا اور آخرت دونوں سنور جائے گا، یعنی ہم جنتی ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا ہم سبوں کو سننے اور سنانے سے کہیں زیادہ عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید